बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची तक गिलगित खबरें ही खबरें हैं और हम ज़रा आगाज़ करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ पर आज बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। वो पेशरफ्त क्या अभी आप कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी किला भी गिर गया है। जो आखिरी हुकूमत पाकिस्तान में कायम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आज ख़त्म हो गई। अगरचे कश्मीर में है अभी, चेयरमैन पीटीआई के नामजद करदा वज़ीर आज़म ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, लेकिन वो भी मामला उस तरह से नहीं है। वो क्यों, वो आगे आपकी खिदमत अर्ज़ करेंगे। लेकिन बाकायदा हुकूमत एक जगह पे थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो मामला आज ख़त्म हो गया। क्यों हुआ क्या, ज़रा सादा अल्फाज में और फिर एक बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत से इस पर बात भी करते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या है। मामला यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत थी, चेयरमैन पीटीआई के नामजद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब खालिद खुर्शीद साहब, वो बन गए गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला। गिलगित बल्तिस्तान के ऐवान में नशिस्तों की सूरत हाल क्या थी? 33 का ऐवान है, देखिए नशिस्तों की क्या सूरत हाल थी। तहरीक इंसाफ के पास वोट थे 21, सबसे बड़ी पार्टी, 33 में से 21, यानी बगैर किसी पार्टी की मदद के तहरीक इंसाफ आराम से अपना सीएम वहां पर ला सकती थी। 21 वोट थे पीटीआई के पास, सिर्फ 4 पीपल्स पार्टी, 3 नून, 1 जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना साहब, 1 इस्लामी तहरीक, 1 मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और 1 आज़ाद नशिस्त। ये सारे का सारा मामला था गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन आज क्या हुआ, अगर आपकी खिदमत बताएं तो क्या हुआ, हाजी गुलबर खान साहब ये गिलगित बल्तिस्तान के चौथे वजीर आला मुंतखब हो गए। और ये किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक से इनका ताल्लुक़ है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में एक नहीं, एक ही ग्रुप होना चाहिए ना जो चेयरमैन पीटीआई का ग्रुप हो, नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ग्रुप बन गए। एक चेयरमैन पीटीआई का वफादार, 2 ग्रुप उनके मुखालिफ, उन 2 ग्रुपों का आपस में भी इख्तिलाफ, एक ने अपने आप को फॉरवर्ड ब्लॉक कहा और एक ने अपने आप को हम ख्याल ग्रुप कहा। तो तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप बन गए। इन 3 में से एक ग्रुप के जनाब हाजी गुलबर खान साहब, जो कि इलेक्ट हुए हैं बल्ले पर ही, लेकिन आज उनको बल्ले के वोट नहीं पड़े, उनको नून और पीपल्स पार्टी वगैरह ने वोट देके चेयरमैन पीटीआई की हिमायत के बरखिलाफ उनको वजीर आला बना दिया है। तो आज क्या हुआ, हाजी गुलबर खान से वजीर आला बने, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की हिमायत उन्हें हासिल थी। तो आज जब आपको पता है 33 का ऐवान था, 32 होने चाहिए थे। खालिद खुर्शीद साहब जो साबिक वजीर आला थे वो तो अब सीट पे नहीं थे, तो 32 आज भी होने चाहिए थे। 32 के बजाय कितने लोग आए आज ऐवान में? 20 लोग आए। 20 में से कितने लोगों ने हाजी गुलबर खान साहब को वोट दिया? 19 लोगों ने वोट दे दिया 20 में से हाजी गुलबर खान साहब को। जो पीटीआई का ही एक और ग्रुप था, यानी कि हम ख्याल ग्रुप, हमने आपको पीटीआई के ये हम ख्याल ग्रुप भी चेयरमैन पीटीआई मुखालिफ ग्रुप था। इसके जो सरबराह हैं जावेद मनवा साहब, उन्होंने कल रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सिलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असम्बली में अक्सरियत को जबरदस्ती अकलियत में तब्दील कर दिया गया है। उनका कहना था हमारे अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की स्कीमों की लालच और साथ ना देने पर गिरफ्तारियों और मुकदमात की धमकियां दी गई है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने या चेयरमैन पीटीआई ने भी तो किसी को नामजद किया होगा ना, उनका क्या हुआ जरा सुनिए। वजीर आला के इंतखाब से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार राजा आजम ने बायकॉट कर दिया। खुद चेयरमैन पीटीआई ने जिनको कहा कि ये मेरा उम्मीदवार है गिलगित बल्तिस्तान की वजारत आला के लिए, उन्होंने बायकॉट कर दिया। उनकी हिमायत की थी वहदतुल मुस्लिमीन ने जिनकी 1 सीट थी, इस्लामी तहरीक ने जिनकी 1 सीट थी, और आज़ाद रुकन असम्बली 1, उन्होंने उनकी हिमायत की थी। लेकिन जब उन्होंने बायकॉट कर दिया तो फिर इन तीनों पार्टीज के भी एक रुकन ने अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो अब क्या हुआ, हाजी गुलबर खान के वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान होने के बाद कौमी असम्बली समेत 3 दीगर असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो चुकी है। यानी कि आज से थोड़ा सा पहले जाइए, सिर्फ 1.5 साल पहले जाइए, तो 9 अप्रैल तक पाकिस्तान भर में, विफाक में, पंजाब में, केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सारे किले एक एक करके गिरते गए। 10 अप्रैल 2022 तहरीक अदम एतमाद आई विफाक में, पीटीआई की हुकूमत वहां से गई। उसके तकरीबन 7-8 माह बाद जनवरी 2023 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला थे पंजाब के परवेज इलाही, उन्होंने वाली असम्बली तहलील कर दी। उसके 4 दिन बाद जनवरी 2023 पीटीआई के वजीर आला थे महमूद खान, उन्होंने असम्बली तहलील कर दी। फिर क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के वजीर आला इस वक्त कौन है? चौधरी अनवारुल हक हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंगली चेयरमैन पीटीआई के भी उम्मीदवार हैं
اور نون اور پیپلز پارٹی نے بھی انہیں ووٹ دیے ہیں, تو وہ سب کے امیدوار ہیں, وہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار وہ بہرحال نہیں ہے. اور گلگت بلتستان اسمبلی کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ خالد خورشید صاحب یہاں پہ تھے, اب وہاں پر نہیں ہیں. وہ کیوں وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ 4 جولائی کو ان کو چیف کورٹ گلگت بلتستان نے جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیا, اور سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جعلی ڈگری کیس میں نااہلی کے بعد اب اراکین کی تعداد رہ گئی ہے 32. تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال گلگت بلتستان کی. یہاں سے شروع کیجئے. پنجاب میں حکومت گئی, وفاق میں گئی, گلگت بلتستان میں گئی, خیبر پختونخوا میں گئی, بلوچستان کا تو معاملہ ویسا ہی ہے. سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں پی ٹی آئی کے پاس اپوزیشن لیڈر ہے, چونکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. لگ یہ رہا ہے, بلکہ تقریباً طے ہی ہے, کہ ایک آدھ دن میں سندھ کا اپوزیشن لیڈر بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رہے گا. تو یہ سارا معاملہ اس طرح کا ہو رہا ہے. آغاز ہم گلگت بلتستان سے کرتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جاوید منوا صاحب. ہم نے آپ کو بتایا جاوید منوا صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ہی ایک گروہ جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مخالف ہے, ان سے آپ کا تعلق, لیکن آپ نے بھی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا. جاوید منوا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر تھینک یو فار یور ٹائم. آپ نے کیوں بائیکاٹ کر دیا تھا, یا یہ بھی بتائیے کہ یعنی ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی کا تھے راجہ اعظم صاحب, وہ تو چلیں انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا وہ خود بتائیں گے. آپ جو 2 گروہ تھے پی ٹی آئی کے مزید, جو کہ دونوں چیئرمین پی ٹی آئی مخالف تھے, آپ دونوں کا آپس میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکا؟ کسی ایک کینڈیڈیٹ پہ اتفاق کیوں نہیں ہو سکا؟ یا آپ پر ہو جاتا یا گلبر خان پہ ہو جاتا؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑی تفصیلاً آپ نے گفتگو کی, لیکن گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف تھے. 4 جولائی کو سی ایم صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے جی. اس کے بعد راجہ صاحب کو اسی رات راجہ اعظم صاحب کو جو ہے پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا. اگلے دن باوجود الیکشن جو ہے اس کا انعقاد نہیں ہو سکا. اسمبلی جو ہے وہاں اسمبلی کے اندر پولیس آئی اور یہ سارا معاملہ آپ سب نے دیکھا. اس کے بعد نیگوسیشن شروع ہوئی. میں نے اگلے دن جو ہے وہ ہم خیال گروپ اناؤنس کیا تھا, اور اگلے 3 دنوں میں راجہ اعظم صاحب بھی ہم خیال گروپ میں آئے. انہوں نے بھی ڈیفیکٹ کیا پراپرلی, پی ٹی آئی سے ڈیفیکٹ کر کے وہ بھی ہم خیال گروپ کا حصہ بنے. اور یہ اس کے بعد تھا جب چیئرمین پی ٹی آئی خود انہیں نامزد کر چکے, تو اس کے بعد تھا یہ. جی جی جی, اس کے بعد. یہ بھی میں ویورز کو بتا دوں, بڑی انٹرسٹنگ بات, کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جن کو نامزد کیا کہ یہ میرا امیدوار ہے, وہ بھی آپ کے گروپ میں آ گئے خود بھی. جی, ہم خیال گروپ ہم نے بنا لیا. اس کے بعد پرسوں جو صورتحال ہوئی, ہم نے کل جب ہم نومینیشن پیپرز فائل کر رہے تھے تو ہم خیال گروپ کی طرف سے 3 کینڈیڈیٹس ہم نے لانچ کیے, کورنگ کینڈیڈیٹس کے طور پہ بھی ایک, اور 3 ہم نے ٹوٹل کینڈیڈیٹس پچ کیے, راجہ اعظم صاحب, جاوید منوا اور راجہ زکریا مخفون. لیکن یہاں بات انٹرسٹنگلی دیکھنے کی یہ ہے کہ جس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ اس پروسیس کے اندر دیکھی گئی, گلگت بلتستان کی تاریخ میں ہم یہ پہلے نہیں دیکھ پائے تھے, اور اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش مکمل طور پہ کی گئی اور کامیاب ہوئی, جس کے سلسلے میں آج حاجی گلبر صاحب, اگرچہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے, بٹ اٹ مسٹ بی پولیٹیکلی ڈریون. یہ جس طرح سے سر, آپ لوگوں کو چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت تو نہیں تھی نا آج کے الیکشن میں؟ نہیں, آج ہم لوگوں کو پی ٹی آئی چیئرمین کی حمایت حاصل نہیں تھی, لیکن ہماری جو اکثریت تھی, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا کہ کمپوزیشن اوور آل جو تھی پی ٹی آئی کی, ٹوٹل 20 کے الیکشن کے اندر 10 سیٹیں ٹکٹس پہ پی ٹی آئی جیتی تھی. ہم 7 آزاد امیدوار جیتے تھے, جن میں سے 6 جو ممبران تھے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, اور ہم ان میں سے 5 آزاد امیدوار ہم خیال گروپ میں تھے. ایک ہمارا جو دوست تھا وہ گلبر صاحب کے گروپ میں تھا. تو یہ آزاد امیدوار بھی تھے, لیکن اوور آل پروسیس یہ رہا کہ ہمارے پاس نہیں. دیکھیں نا سر, اصل میں تو جاوید صاحب یہ ہوگا نا کہ پی ٹی آئی کے تھے 22 لوگ, آخر میں ان کے ساتھ ایک بھی نہیں رہا, تو تھوڑے یعنی آپ لوگ بھی ٹھیک ہے جیتے آزاد, لیکن پی ٹی آئی میں جا کے آپ لوگ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے, اور باقی کچھ لوگ بھی پی ٹی آئی والے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے, ان کے نمبر زیادہ ہو گئے, وہ جیت گئے. تو یہ تو دیکھیں نا, ان کے ساتھ نہ آپ رہے نہ وہ رہے, ان کا نمبر زیادہ ہو گیا, وہ جیت گئے. اس حوالے سے میں اپنی بات کروں گا کہ ہم نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اختلاف جو ہے وہ پچھلے 1.25 سال سے تھا, اور اس کی باضابطہ طور پہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا, پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ پچھلے سال اسی کی پاداش میں میرا پورٹ فولیو میں منسٹر فائنانس تھا, تو وہ لفٹ کر لیا گیا تھا. لیکن اوور آل ہمارے جو تنظیمی اختلافات تھے, گورنمنٹ کے مسائل تھے, ان چیزوں کے اوپر ہمارے اختلافات ود ان کیبنٹ تھے, پارٹی کے اندر تھے, اور فیڈرل پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے ریز کیا تھا. 9 مئی کے واقعے سے پہلے 7 مئی کو ہماری لاہور میں ہماری پارلیمانی پارٹی
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی. وہاں میں نے یہ تمام تحفظات برملا جو ہے وہ ریز کیے تھے. آج اب یہ سارا سلسلہ ہو گیا کہ آپ نے ان کا بھی چھوڑا اور یہ معاملہ بھی ہو گیا, وزارت اعلیٰ بھی دوسرا گروپ لے گیا, آپ کو ریگریٹ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے پہ؟ دیکھیں جی, میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں ریگریٹ کی بات نہیں ہے. گلگت بلتستان جو ہے وہ ڈسٹنٹ علاقہ ہے. گلگت بلتستان کو وفاقی حکومت کی جو بھی وفاقی جماعتیں ہیں ان کی پراپر توجہ درکار ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو, گلگت بلتستان کے منتخب ممبران کو اپنے فیصلے خود کرنے دینا ہوں. بہت اب یہاں گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید منوع صاحب بات کر رہے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ کہ تحریک انصاف کے ہی 3 دھڑے بن گئے, ان میں سب سے چھوٹا گروہ ہو گیا چیئرمین تحریک انصاف کا, اپنا بندہ ہی ان کو چھوڑ کے چلا گیا. جن کو انہوں نے نامزد کیا وہ بندہ خود ہی چلا گیا دوسرے گروپ میں, لیکن وہ دوسرا گروپ بھی ہار گیا, اور جو تیسرا گروپ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو, اس کو پیپلز پارٹی اور نون نے سپورٹ کر دیا اور وہ بندہ جیت گیا. حاجی گلبر خان صاحب جیت گئے. یہ تو ہوا گلگت بلتستان. بریک کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کے پی کے, جہاں پر بھی عجب صورتحال ہے. نگراں حکومت ہے وہاں پہ, گورنر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتحادی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی. لیکن نون لیگ, پیپلز پارٹی اور اے این پی تینوں کے پی کے میں مولانا صاحب سے شدید ناراض اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنر اور یہ جو نگراں حکومت ہے یہ ہمارے خلاف ہے. یہ ایک عجب معاملہ ہے وہاں پہ, وہ کیا ہے آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بات کرتے ہیں کے پی کے کی, جہاں بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. پاکستان کی صرف 2 صوبے ہیں اس وقت جہاں پر نگراں حکومتیں, ایک پنجاب اور ایک کے پی کے. اب کے پی کے میں گورنر ہیں اس وقت جو صاحب وہ ہیں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی, اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, وہ تو باقاعدہ اتحادی ہے نا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ثانی, لیکن سارے ہیں تو اتحادی. وہ نالہ نہیں بلکہ شدید ترین نالہ ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بھی کے پی کے کی جو نگراں گورنمنٹ ہے اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے بھی نامزد وزیر ہیں, جو کہ خود ایک بڑی مزیدار بات ہے, لیکن اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ نگراں گورنمنٹ نے نام یہ کیا. لیکن بہرحال تو لیکن عوامی نیشنل پارٹی بھی گورنر کے پی کے سے بہت زیادہ شدید نالہ ہیں. تو وفاق میں جو لوگ ایک ہیں وہ کے پی کے میں شدید ناراض ایک دوسرے سے. یہ معاملہ کیا ہے دراصل میں متعلقہ لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں. پہلے ذرا کوئکلی یہ دیکھیے, سب سے پہلے آپ دیکھیے عوامی نیشنل پارٹی, اس کے جو صدر ہیں یعنی کہ ایمل ولی صاحب, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کے پی کے گورنر کے بارے میں کیا کہا, ذرا دیکھیے. پختونخوا کا گورنر جو تھا تو یہ زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے میرے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ یہ پختونخوا میں جو گورنر ہے یہ کرائے گا. آپ کو کہا تھا کہ آپ کا گورنر ہوگا؟ جی جی جی. اور زرداری صاحب آج تک میرے سے اس بات پہ ناراض ہے کہ آپ کیوں مانے ان کے ساتھ. اور پھر مولانا صاحب آئے تھے ہمارے گھر بھی اسی جرگے میں, تو انہوں نے کہا کہ چلے ان کو کرنے دو. ادھر ہم نے یہ فیصلہ کیا, ان کو کرنے دیا. آپ فائنینشیل کرپشن کا ان پہ الزام لگا رہے ہیں, ٹو بی مور کلیئر. صرف فائنینشیل نہیں, واٹ ایلس؟ وہ فائنینشیل کر تو رہے ہیں, اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہو رہی ہے. پشاور میں تو بالکل انہوں نے اپنے باپ کا جاگیر سا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ایمل ولی گورنر صاحب کے بارے میں. گورنر صاحب الٹا کیا کہتے ہیں, وہ چونکہ ایمل ولی صاحب نے ایک الزام یہ بھی لگایا کہ بھائی یہ ہماری پارٹی توڑ رہے ہیں, ہمارے سر پہ بیٹھ کے ہماری پارٹیاں توڑ رہے ہیں. گورنر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پارٹیاں بچی بھی میری وجہ سے ہیں. یہ آپ اگر ہم دکھا سکیں کہ ذرا دکھاتے ہیں گورنر صاحب کیا کہتے ہیں. اور ذرا مہمانوں سے ہی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے 3 معزز مہمان, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہاں کے اسپوکس پرسن ہیں کے پی کے جناب اختیار ولی صاحب. سارٹل سے تو مجھے بتائیے گا, اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ فار پاورٹی ایلیویشن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور اسپوکس پرسن عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا سمر ہارون بلوڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا مہمانوں سے پھر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کے پی کے مسئلے کے حوالے سے, جس میں ہم نے بتایا کہ ایمل ولی صاحب کن خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب خود گورنر کے پی کے نے ہمارے پروگرام میں ان الفاظ میں ایمل ولی صاحب کی باتوں کا جواب دیا. میں خود حیران ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب اس طرح کی باتیں کس کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. میری وجہ سے ایمل ولی خان کا پارٹی بچی ہوئی ہے, ورنہ ایمل ولی خان کی نصف پارٹی اب شامل ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میری وجہ سے پارٹی بچی ہوئی ہے, حالانکہ ایمل ولی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی یہ توڑ رہے ہیں. پھر مسلم لیگ نون کے وہاں کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں یعنی کہ جناب اختیار ولی صاحب, انہوں نے بھی یہی بات کی, گورنر صاحب کے حوالے سے بات کی کہ بھائی ان کی کیا سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے.
اس کے جواب میں گورنر صاحب نے ایک عجیب جواب دیا. کیا جواب دیا یہ آپ دیکھیے. اختیار ولی کو بولو ابھی ایک بیان دے دینا, کوئی ابھی پھر کہہ دے, ابھی کہہ دینا اس کو کہ دے دے. وہ اپنی سستی شہرت کے لیے 5 سال ایم پی رہ گیا ہے, ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیتی. اچھا نہیں دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اختیار والی صاحب سے کہیں کہ اب دے دیں بیان. تو میں نے پوچھا کہ کیوں, مطلب انہوں نے کہا نہیں اب دے دیں بیان. اس کے بعد اختیار والی صاحب نے اسی رات ایک ٹویٹ کیا اسی ہمارے پروگرام کا, اور اختیار والی صاحب نے لکھا کہ گورنر صاحب کو شاید کوئی خوش فہمی ہے کہ میری زبان بندی ہو گئی ہے. گورنر صاحب نہ میں دبنے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں, میں نے جو کہا تھا اپنی جماعت کے کارکنوں کے دل کی آواز تھی, آج بھی اپنے موقع پر کھڑا ہوں. گورنر صاحب آپ اپنے بیان کی وضاحت کریں ورنہ آپ کے انٹرویو کا جواب پھر مفصل دوں گا جو کہ میرا استحقاق ہے. اور پھر انہوں نے دیگر باتیں بھی لکھی. گورنر صاحب نے ظاہر اپنے بیان کو درست تو نہیں کیا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. سمر بلور صاحبہ نے ANP کی, انہوں نے بھی بات کی تھی گورنر صاحب کے حوالے سے, تو ان کی بات کا گورنر صاحب نے یہ جواب دیا, دکھائیے گا. سمر بلور صاحبہ نے کہا کہ بھائی سب کہہ رہے ہیں سمر بلور صاحبہ, جی سمر بلور صاحبہ کو یہ بولو کہ 4 دن پہلے آئی تھی تو مجھے کیا ترلے کر رہی تھی. اور سمر بلور دیکھو وہ ہماری شہر کی ہے, ہماری وجہ سے وہ MPA بنی ہے. تو اختیار والی صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جواب دے نہیں سکتے, اب اپنا بیان دہرا نہیں سکتے. احمد ولی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی بچی بھی میری وجہ سے. سمر بلور صاحب کہہ رہے ہیں آپ MPA بنی میری وجہ سے. ANP کہہ رہی ہے آپ گورنر بنے ہماری وجہ سے, ورنہ ہمیں تو زرداری صاحب اور شہباز صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا گورنر آنا چاہیے ANP کو, لیکن مولانا صاحب ہمارے گھر آ گئے تو ہم نے کہا چلیں آپ کا گورنر بن جائے. تو صورتحال ہے کیا. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ ناراض ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت چل کس طرح رہی ہے. تو ہمارے ساتھ سارے ریلیونٹ افراد موجود ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ, اختیار ولی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری, اور سمر بلور صاحبہ, تینوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں, لیکن اگر اجازت دیں تو میں ذرا سمر صاحبہ سے پہلے پوچھوں نا کہ یہ کیا ہوا کہ مطلب خود آپ کی جماعت کے احمد ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیصل صاحب کی جماعت کے سربراہ یعنی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بھائی گورنر آپ کا بنے گا, تو آپ نے جو ہے وہ مولانا صاحب کی بات مان لی, اور آج آپ لوگ سب رو رہے ہیں کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. تھینک یو بادامی صاحب. ایک تو شکریہ کہ آپ نے بہت عرصے بعد خیبر پختونخوا کی سیاست پہ تھوڑی سی اپنی توجہ ڈالی ہے. ایمل صاحب نے تو ساری باتوں کا آپ کے سامنے کھل کے تشریح کر دی کہ ہمیں زرداری صاحب کی طرف سے آفر ہوئی تھی, اس آفر میں JUI کی طرف سے خلل ڈالا گیا, ریزسٹنس آئی, اتنی دیر میں بائی الیکشن شروع ہو گئے. بائی الیکشنز میں ہمارا اتحاد تھا, 2 سیٹوں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹس تھے, 2 پہ JUI کے تھے, اور اس بیچ جو مذاکرات وغیرہ ہوئے تو مولانا صاحب ولی باغ گئے, وہاں پہ جرگا یہ ڈیسیشن لے لیا گیا, اور ایمل صاحب نے تو آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ یہ میری غلطی تھی. جب انہوں نے غلطی مان لی ہے تو اس بات کو تو اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آن ریکارڈ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم پچھلے 2 مہینوں سے گورنر صاحب کے خلاف پرائیویٹ فورم پہ مولانا صاحب کے سامنے, چیف منسٹر کے سامنے, پرائم منسٹر کے سامنے اپنے تحفظات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں. واٹ آر آر ایشوز, واٹ آر آر پرابلمس, کیا ہکپس ہیں, کیا ہرڈلز ہیں. ان کو پبلک سٹیج پہ JUI لے کر آئی تھی. ہم ان کے الزامات پہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں. ابھی ہم نے کھل کے پبلکلی اپنا رد عمل دیا ہی نہیں ہے. جو گورنر صاحب نے باتیں کی تھی باقی تو ان کی باتیں بڑی انفاؤنڈیڈ ہیں, لیکن ان کی ایک بات ٹھیک ہے کہ ہم ایک شہر کے ہیں, ہمارے بہت عرصے سے فیملی تعلقات رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی میتوں میں, شادیوں میں, غمی خوشی میں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ تو MPA بھی ان کی وجہ سے بنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, واٹ از ہی ریفرنگ ٹو؟ ان کی جو ان کی پارٹی کے جو اس سے پہلے کینڈیڈیٹ تھے میری سیٹ پہ, ان کے 1750 ووٹ تھے, تو آئی تھنک میں ان 1750 ووٹوں کی وجہ سے MPA بنی ہوں. میں بھی ان کا یہ مطلب تھا. انٹرسٹنگ. کنڈی صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے خیال میں ایک بنیادی غلطی ہو گئی, یعنی ANP سے جس کا خمیازہ آپ لوگ سب بھی بھگت رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کا نام لے کے کہ زرداری صاحب آج تک مجھ سے اس بات پہ ناراض ہیں, ANP سے ناراض ہے بات پہ کہ آپ نے کیوں بات مان لی اور کیوں گورنرشپ دے دی مولانا صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب آپ نے کچھ کلپس دکھائے. پالیٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنرشپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اور گورنر صاحب کو اس قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل پولیٹیکل رد عمل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے انہوں نے دیا, ان کو اپنی ذاتی رائے ہے.
دیکھیں پاکستان پیپلز زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ یہ ہمارے کوٹے میں تھے تو ہمارے اتحادی تھے اے این پی، کیونکہ پی ڈی ایم سے یہ جب نکلے تھے اس کے بعد پھر ہم بھی اکٹھے بلکہ نکلے تھے اور ہم اکٹھے پھر ہم نے آگے اتحاد کا فیصلہ بھی کیا تھا. تو ہم نے جو ہے اے این پی کو یہ دی تھی اور ہم نے میاں افتخار صاحب کا نام چوز کیا تھا زرداری صاحب نے، کہ ان کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانی، ان کے بیٹے شہید ہوئے کہ اکلوتا بیٹا تھا تو یہ ان کے لیے ہو جائے. لیکن اس کے بعد احمد ولی صاحب یا اے این پی نے نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ پیپلز پارٹی کا گورنر آنا تھا، پیپلز پارٹی نے یہ اے این پی کو آفر کیا کہ آپ اپنا بنا لیں؟ کیونکہ ہم جب تھے وہاں پر جب ہم پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جس طریقے سے ہو رہا تھا کہ جس صوبے میں کون گورنر ہوگا یا کیا چیزیں ہوں گی، تو کیونکہ اے این پی ایڈجسٹ نہیں ہوئی تھی تو جو ہم نے کہا کہ ہم یہاں سے اے این پی کو گورنرشپ دیں گے. اچھا، تو اس پہ جو ہے وہ احمد ولی صاحب کے پاس یا ولی باغ جو بھی جرگہ گیا تھا. دیکھیں سیاست میں آپ کو ایک غلطی بہت پیچھے لے کے جاتی ہے. جرگہ ہوا، انہوں نے اگر جے وائی کو دی تو وہ پولیٹیکل شاید غلطی ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن آج جو ہے گورنر صاحب ہیں، غلام علی صاحب ہیں تو وہ ہیں. آج جو ہے پھر ڈیفینیٹلی کنفرنٹیشن اور جو بیانات کے حد تک اور احمد ولی صاحب کی شکایات بھی ہیں دور ہونے چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو اس کے اندر رول پلے کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس میں سچ رول نہیں پلے ہوا. دیکھیں جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو یا اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس طریقے سے مطلب ہے کہ تمام جیسے وزیر اعظم صاحب فیڈرل میں چلا اس طرح چاہیے تھا کہ صوبوں میں بھی چلتا، لیکن اس طرف اچھا میں ٹھیک ہے. میں فیصل صاحب ذرا میں اختیار صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں، پھر یہ ذرا نگراں گورنمنٹ پہ ہی بات کرتے ہیں. کے پی کے کی 2 صوبوں میں سب نگراں گورنمنٹ ہے اور ابھی وفاق میں تو آنی ہے. تو کے پی کے میں جو ہو رہا ہے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹریلر تو نہیں ہے کہ وفاق میں جو ہونا ہے اس کا. تو پہلے تو اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ why was honorable governor so much confident that you will not even repeat your allegations؟ انہوں نے ریپیٹڈلی ہم سے کہا کہ ذرا اختیار صاحب سے کہہ دیں کہ آپ دوبارہ دوہرا دیں. اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیوں انہوں نے کہا دوہرا دیں. اچھا آپ نے ایکچولی دوہرا دیے وہ سارے الزامات دوبارہ اگلی اسی رات ٹویٹ کر کے. کچھ بیک ڈور کچھ چل رہا تھا آپ لوگوں کا جس کی وجہ سے وہ سو کانفیڈنٹ دیٹ یو ول ناٹ ایون ریپیٹ دوز ایلیگیشنز؟ تھینک یو ویری مچ وسیم بھائی. اس طرح ہے کہ آئی تھنک کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی پہلے جی گورنر صاحب کے بارے میں اور ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، تو اس کے 2 دن بعد میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم نے مجھے اس پہ بلایا ہے اور میری زبان بندی کر دی گئی ہے، تو یہ ان کی میرے خیال میں کوئی غلط فہمی تھی. پھر اس کے بعد میری مریم نواز شریف سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہوگا شاید کہ مجھے اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، حالانکہ وہ ہماری روٹین کی ملاقاتیں تھیں جو ہوتی رہتی ہیں. میں گورنر صاحب کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے میں وہ دور کر دیتا ہوں کہ گورنر صاحب آپ صرف جے یو آئی کے گورنر نہیں ہیں، آپ اتحادی جماعتوں کی ایک اتحاد پی ڈی ایم کے گورنر ہیں اور آپ پی ڈی ایم کے بل بوتے پر گورنر بنے ہیں. آپ سے میرا پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں آپ سے ناراض ہیں، مطالبہ یہی تھا گورنر صاحب سے. جی ایسا ہی ہے. ایک تو میں گورنر صاحب کو یہ بات بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ گورنری جو تھی یہ میری جماعت نے مجھے آفر کی تھی، لیکن میں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ آئی ہیو ٹو کنٹیسٹ الیکشن، میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں وہاں پر اپنے حلقے میں پوری تیاری کر چکا ہوں. نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں میں الیکشن میں جاؤں گا. میں گورنر بن کے اپنا کیریئر ابھی یہاں پہ کلوز نہیں کرنا چاہتا. No, this is also very interesting کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے گورنرشپ مجھے آفر ہوئی، یعنی کہ پی ایم ایل نون کو. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے کوٹے میں، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ این پی کو، این پی کہہ رہی ہمارا تو ہم نے کہہ دیا مولانا کو، مولانا صاحب نے لے لیا. اب سب کہہ رہے ہیں غلط. بادامی صاحب دس از ناٹ دا ایشو. ہوتا ہے جو جب پوزیشنز آتی ہیں خالی ہوتی ہیں تو اس کے لیے سب کے ساتھ صلاح مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ان کی کسی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں لی گورنری تو ان کا کوڑا نکل آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سنگل ہینڈڈلی صرف آپ اپنی جماعت کو چلائیں یا ایک مخصوص جماعت کی سرپرستی کریں. آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ہمارے حلقوں میں انٹرفیئر کریں، وہاں پر انفلوئنس کریں، ہمارے کارکنوں کو اپروچ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم جے یو آئی میں شامل ہو جائیں، آپ کو فنڈ دیں گے. اگر یہ سب ہو رہا ہے احتیاط جو آپ کہہ رہے ہیں تو آف کورس یہ مولانا صاحب کی رضامندی سے ہو رہا ہوگا نا. ایک مجھے آئی ڈونٹ نو، میں مولانا صاحب کو بلیم نہیں کروں گا اس موقع پر. مولانا صاحب ہمارے بہت اچھے اتحادی ہیں. انہوں نے اس ملک سے فتنے کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے میرے خیال میں وہ ایک تاریخی کردار ہے اور وہ ہمارے مثالی. آپ نے اپنے پرائم منسٹر سے بات نہیں کی جو آپ کی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، وہ بات کر لیں مولانا صاحب سے یہ پرابلم ہو رہی ہے کے پی کے میں. جی
جی مجھے اگر آپ بولنے دیں. دیکھیں سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 28 لوگوں کی کابینہ ہے جس میں وزیر، مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ شامل ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کے 2 لوگ ہیں، ANP کے 2 لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں. باقی لوگ کس کے ہیں؟ باقی سارے JUI کے ہیں. 20 لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی کے بغیر ہونے نہیں دیتے. ہم ایک معمولی کلاس 4 کی بھرتی اور اس کی ٹرانسفر کے لیے ان کو منتے ترلے کرتے ہیں. اور یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے میں نے بذات خود وزیر اعظم صاحب کے سامنے، مولانا صاحب کے سامنے، گورنر صاحب کو بتایا کہ آپ سارے اتحادیوں کو، ایمل ولی خان کو، پیپلز پارٹی کے محمد علی شاہ باچا کو، ایون JUI کے مولانا عطاء الرحمان کو، عطاء الحق درویش صاحب کو، مسلم لیگ نون کو آپ بلائیے اور آپ ان کے ساتھ ایک پاور شیئرنگ فارمولا بنائیں. دیکھیں مولانا صاحب نے اس دن گلہ کیا کہ مجھے دبئی مذاکرات میں آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو وزیر اعظم صاحب دبئی بٹھا کے بلا لیا. یہ طریقہ ہوتا ہے. ابھی کیا ہو سکتا ہے یہ بتائیں، جو ہو گیا وہ کنڈی صاحب، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ دیکھیں جو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نگراں حکومت سے تحفظات ہے اور ہم نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے وہ تحفظات، حالانکہ آپ کے بھی 2 وزیر ہیں اس میں. 2 نہیں 3 ہیں. ANP کی بھی شاید زیادہ ہیں اور نون کی بھی شاید زیادہ ہے، PML کی بھی شاید 3 ہیں، نہیں 6 ہیں غالباً میرے انداز کے مطابق. 3 لوگ ہیں جی. اچھا 3 نہیں 6 ہیں. دوبارہ چیک کریں لسٹ. ایک وزیر ہے، ایک مشیر ہے اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے. یہ ہو گئے 3. چلیں دوبارہ ہمارے بھی 3 ہیں، ان کے بھی 3 ہیں جی. اور آپ کے کتنے ہیں کنڈی صاحب؟ نہیں میں تو مان لوں کہ ہمارے 3 ہیں، لیکن میں میرے انداز کے مطابق میں آپ سے اس پروگرام کے بعد شیئر کرتا ہوں. غالباً ہمارے اتحادی جماعتوں کے PMLN کے شاید 6 ہیں اور ANP کے 5 ہیں. لیکن یہ طے ہے جتنے آپ لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ مولانا صاحب کے ہیں، یہ طے ہے. نہیں جی 6 نہیں ہے کنڈی صاحب میں آپ کو نام بتا دیں. کنڈی صاحب 3 ہیں. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات آتے ہیں، میں غلط ہوں آپ ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں 1 سال ہو گیا اب اتحادی جماعتوں کو اعتراضات ہیں. جب آپ کے وزیر کہتے ہیں ہمارا سیکرٹری بات نہیں مانتا ہے، سیکرٹری اپوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیوں بیٹھے ہوئے حکومت میں؟ نگراں حکومت سے استعفیٰ دیتے ہیں. اگر آپ کے کام نہیں ہوتے، کلاس 4 کے لیے آپ منتیں کرتے ہیں، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ تینوں جو اب 2 جماعتیں اور ہم 3 اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں اور استعفے دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے وزراء کے کام کلاس 4 کے بھی کام نہیں ہو رہے. تو کیا آپ کو پروٹوکول چاہیے، ایک پولیس کی گاڑی چاہیے اور ایک جھنڈا چاہیے اور ایک PS چاہیے، اس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور ہے بھی ایسی، دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ ریزائن کر دیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں تینوں جاتے ہیں ریزائن کر دیں. اگر یہ چیز اور یہ واقعی ہے اس قسم کی چیزیں ہیں. دیکھیں ایک چیف سیکرٹری آئے فوراً تبدیل ہو گئے، دوسری چیف سیکرٹری کا سننے میں آ رہا ہے کہ پھر ایک نسل شروع ہوئی پڑی اور وہ اس وقت جو ہے شاید جنیوا میں اور کل پرسوں واپس آ رہے ہیں، تو وہ بھی مطلب پرابلمز ہیں. دیکھیں چیف سیکرٹری آف دی پرومس از CM. ہمیں تو خیبر پختونخوا میں کوئی CM نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ہم یہ چیز ہے، اگر آپ اتحادی حکومت کے گورنر تو سب کے گورنر صحیح بات ہے، سب کی ہونی چاہیے، لیکن تحفظات اگر ہیں لیڈرشپ کے سامنے کئی دفعہ رکھے ہیں، پرائم منسٹر کے سامنے کئی دفعہ ہوئے ہیں. اختیار صاحب کوئکلی بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریزائن کر دیتے ہیں پھر ہم سب مل کے کابینہ سے. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ریزائن جو ہے وہ بالکل آخری بات ہے. ہم کیوں اکٹھے ہیں؟ ہم یہاں پر وزارتوں کے لیے بھی نہیں اکٹھے. ہمارا جو پہلا موٹو ہے، جو ہمارا فرسٹ گول ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پر کوئی 10 سال PTI جیسی جماعت کی اور عمران خان کی حکومت رہی ہے، جو یہ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا، یہاں پر ادارے تباہ ہوئے ہیں. ہم ان کی بحالی کے لیے، لوگوں کو دوبارہ اٹھانے کے لیے آپ کا رسپانس آ گیا استعفوں والی بات پہ. اور سمر صاحب آپ کا کیا رسپانس ہے استعفوں والی بات پہ؟ دیکھیں بادامی صاحب، ہم اگر ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرے ہم رات کو 12 بجے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس حکومت کا پولیٹیکل بیگیج اپنے سر لینے نہیں بیٹھے ہوئے، اور نہ ہم یہاں پہ کلاس 4 اور پوسٹنگ ٹرانسفر پہ لڑ رہے ہیں. میری صرف بات کمپلیٹ سن لیں. ہم یہاں پہ یہ لڑ رہے ہیں. آج اساتذہ پشاور میں سڑکوں پہ تھے، حکومت نے ان پہ لاٹھی چارج کی کیونکہ منسٹر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر سکتا. KMU میں جو کووڈ کا پینڈیمک لیب تھا، اس میں 67 PhD اسکالرز ڈاکٹرز ہیں، وہ بند ہو رہا ہے. پورے ہفتے سے میں ایڈوائزر ہیلتھ کو ٹریس کر رہی ہوں، وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہے. وہ لیب 1-2 دن میں بند ہونے جا رہا ہے. ہم یہاں پہ پختونخوا کا سسٹم جو کولیپس ہو رہا ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اتحادی ہیں. جب ہم اتحادی ہیں تو ہمارا ایکس اماؤنٹ آف انفلوئنس ہونا چاہیے. دے ایکسپیکٹ اس ٹو یوز آر انفلوئنس
فار دا بیٹر گڈ آف دا پبلک. ہم اگر جابس کے لیے ہوتے اور ہم ٹرانسفرز کے لیے ہوتے تو بہت پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنے اس طرح کے کام کر لیتے. لیکن یہ ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے کہ وہ کہے گی تو ابھی ریزائن کر دیں گے, یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ابھی ریزائن کر دیں گے, آج ریزائن کر دیں گے. ون لائنر دے دیں, پھر میں نے ایک سوال کرنا ہے معصومانہ. جی فیصل صاحب آپ سے کروں. اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں 10 سال کا گند اور سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں, یہاں پہ انہیں کلاس 4 کی بھی بات نہیں مانی جاتی, کیسے سسٹم ٹھیک کریں گے. محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا کوئی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا اور سسٹم تباہ ہو رہا ہے. سسٹم تباہ ہو رہا ہے تو ہم سب اس کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ اتحادی جماعتوں میں وزیر ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بات نہیں مانی جاتی, یہ بہانہ نہیں بنتا. تو سسٹم تباہ ہو رہا ہے, اس کے حصہ دار یا ٹھیک ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وی آل آر ریسپانسبل فار. ٹھیک, ناؤ آئی ہیو اے کوسچن. دیکھیں آپ اختیار صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا, میں آپ تینوں کی طرف آ رہا ہوں. اسٹارٹنگ فرام کنڈی صاحب, آئی ہیو اے کوسچن, معصومانہ سوال. آر وی ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیئر؟ کیا ہم ایک نگراں حکومت کی بات کر رہے ہیں یا یہ پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے؟ یہ تو نگراں حکومت از سپوز ٹو بی اے نیوٹرل سیٹ اپ. آپ کہہ رہے جی میرے 3 ہیں, وہ کہہ رہے جی میرے 3 ہیں, وہ کہہ رہی ہمارے 3 ہیں, مولانا صاحب کے 11 ہیں. یہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت کے پی ایم ہے؟ بھائی یہ تو ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جو کہ ڈیزالو ہوئی, اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آیا تھا. تو یہ کون سا نگراں سیٹ اپ ہے جس میں نیوٹرل لوگ ہوں؟ آپ کے 3, آپ کے 3, آپ کے 3, ان کے 10, بس یہ کیا ہو رہا ہے فیصل صاحب؟ بادامی صاحب دیکھیں, پہلے جو سی ایم بنے تھے وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ پی ٹی آئی کے تھے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ جے وے کے تھے, ان کے اس پہ بنے تھے. اس کی انہوں نے سی ایم بنایا اور کیبنٹ کے نام سے حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے اپنی اتحادی جماعتوں سے نام لیے, اور وہ نام اس پہ جو ہے وہ لوگ آگے. یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ ہے. پہلی جو ہے 2 سمجھے کہ نگراں حکومت ہے جنہوں نے الیکشنز کرانے ہوتے ہیں اور ٹرانزیشن کرتی, لیکن پہلی دفعہ ہے اس میں بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ورکس بھی ہو رہے ہیں. سر یہ سب تو ہونا ہے جب سیاسی جماعتوں کے نمائندے نگراں گورنمنٹ وزیر بنیں گے. زرداری صاحب کے 3, اسفندیار صاحب کے 3, شہباز صاحب کے نومینیز ہیں. بادامی صاحب آپ لوگوں نے ابھی کہا ہے کہ ہمارے 3 ہیں, ہمارے 3 ہیں, ہمارے 3 ہیں, تو آپ کے ہی نومینیز ہوئے نا. نومینیز ریکمینڈیز تھے. اوکے سو اف دیٹ از دی کیس تو پھر پی ٹی آئی کے نومینیز کیوں نہیں ہے اس میں؟ پھر اگر ایسی اندھی لگی ہوئی ہے کہ ہر جماعت کے نومینیز پی ٹی آئی کے کیوں نہیں ہے پھر؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو محمود خان سے پوچھے نا, جس نے جو اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس تھے, انہوں نے ہاؤس ڈیزالو کر دیا, پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, تو کیئر ٹیکر نے آپ سب کے نومینیز مانگے, ان کے نہیں مانگے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے محمود خان نے تو بڑے ہنس کے اعظم خان کو سی ایم بنایا تھا. نہیں, وہ تو آئینی تقاضا ہے نا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر ہی بناتے ہیں سی ایم یا پی ایم. وہ تو آئینی تقاضا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ہاؤس نئے کیئر ٹیکر سی ایم سے پوچھے نا. بٹ ہاؤ کین نومینیز آف پولیٹیکل پارٹیز بی پارٹ آف کیئر ٹیکر کیبنٹ؟ بادامی صاحب, I'll give you the answer from our side. پلیز سمر صاحب کہیے. The reason is that ہمیں بہت دفعہ سسٹم چخما دے چکا ہے. ہم نے جو آپ نے دفعہ سسٹم کو چخما دے دیا ایز اے واچ ڈاگ, نہیں ہم نے واچ ڈاگ کی طرح بٹھائے ہوئے ہیں کہ جی جو اندر جو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, اتحادی ہو کے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں کو پوچھ کر رہے ہیں, اتحادی ہو کے وہ چھوٹے پیٹی ورکس کے لیے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں. ہم جو آئی تھنک اختیار صاحب بھی یہ فیس کر رہے ہوں گے, کنڈی صاحب بھی یہ فیس کر رہے ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی تو پوری لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ. ان کے ورکرز آ کے اپنی بیل, پولیس, جو بھی ہم سے رابطے کرتے نہیں. 9 مئی کے بعد تو ہم میں اتنی اخلاقی کریج ہے کہ ہم ان کے ورکرز کو بھی پوچھ نہیں کر رہے. وی انڈرسٹینڈ کہ ان کی پارٹی کے اوپر ٹف ٹائم ہے, اٹس ناٹ دا کریکٹ تھنگ. وہ مجبوری میں آئے تو میں کہوں پہلے میری پارٹی جبرن جوائن کرو, دیٹس ناٹ دا وے پیپل بہیو. اور یہ تو ہم اتحادی جماعتیں, ہم ایک دوسرے کے ورکرز کو پوچھ کرنے کی کوشش کریں گے. دے آر ناٹ سکسیسفل. نگراں سیٹ اپ میں تو یہ سب نہیں ہوتا ہے نا سمر صاحبہ. نگراں سیٹ اپ میں تو ہم بھی یہی کمپلین تو غیر سیاسی ہوتا ہے. لیکن جب سیاسی نمائندوں, جب سیاسی پارٹیز کی بھرتیاں ہوں گی تو پھر تو یہی سب ہوگا نا. ان کے بندے زیادہ ہیں, ان کا زور زیادہ چل رہا ہے, آپ کے کام ہے, آپ کا کم چل رہا ہے, حصہ بقدر جسہ ایسے ہی چل رہا ہے. پھر تو اختیار صاحب, پھر تو یہی کمپلینز ہوں گی نا اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ سب کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو پھر کیوں حیرت ہے آپ کو یہ سب؟ دیکھیں ان کا بندہ زیادہ, ان کا زور زیادہ. آپ بات کو کہیں اور نہیں آپ بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. دس از کیئر ٹیکر کم انٹرم گورنمنٹ. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بڑے, ہماری طرف سے جو نامینیز ہیں کوئی بڑے کوئی ایکٹیوسٹ لوگ تھے یا ان کے پاس ہماری پارٹی کے کوئی بڑے بڑے عہدے تھے. دے آر جسٹ نامینیز. یہ اتنا نامینی ہوگا تو آپ کی بات مانے گا نا, سیاسی آدمی ہوا نا وہ, جب آپ کا نامینی ہے تو
سر مجھے یہ بتائیے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کون سی انٹرم گورنمنٹ میں کون سا بندہ ایسا لگا تھا جس کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں تھی؟ اٹھائیں ذرا, مجھے بتائیں, کوئی ایک صوبے کی بتا دیں, پاکستان کی بتائیں, کوئی نہیں رہا. وہ بات چھوڑ دیں, نہیں وہ نہیں ہے جی. اچھا تو اگر یہ یک طرفہ سیٹ اپ نہیں ہے, اگر یہ یک طرفہ سیٹ اپ نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا نومینی بھی شامل کر لیتے اس میں. ان کے کتنے نومینی تھے اس میں؟ If it is a norm to include nominee of every political party. ان کا چیف منسٹر, وہ تو ان کی لیڈرشپ سب نے اگری کیا تھا کہ ان کے نومینیٹڈ چیف منسٹر نے کیا چیف منسٹر was nominated as per Constitution of Pakistan by leader of the House and leader of opposition, both agreed to it. تو کیا, تو what do you think کہ ہم نے کوئی unconstitutional کام کیا ہے؟ unconstitutional تو کچھ نہیں. سمر بی بی ایک سیکنڈ ذرا مجھے بات کمپلیٹ کر لے دیں. ہم نے کوئی کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کوئی unconstitutional کام کیا ہے یا کسی جماعت نے کوئی اس طرح نہیں ہے؟ کیبنٹ بننے میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل انپریسیڈنٹڈ ضرور ہے, انکانسٹیٹیوشنل بھی شاید انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح مجھے یاد نہیں پڑتا کسی کیئر ٹیکر کے بارے میں پارٹیز اوپنلی کلیم کر رہی ہوں یہ 3 بندے ہمارے ہیں, 3 ہمارے ہیں, 4 اس کے. یہاں پر بادامی صاحب ہم یہاں پر پھڈا مزید بڑھانے نہیں آئے. میں پھر سوال کر رہا ہوں, دونوں اتحادی جماعتیں سمر بلور صاحبہ اور کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. گورنر صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل صرف اتنا ہی ہے, وہ بڑا آسان ہے. تمام جماعتوں کو بلائیں, بٹھائیں اور جو ان کے ریزرویشنز ہیں وہ سنیں. اگر آپ کا رول صرف کانسٹیٹیوشنل رول ہے تو آپ وہ پلے کریں, پھر آپ انٹروین نہ کریں, انٹرفیئر نہ کریں, انفلوئنس نہ کریں, چیزوں کو توڑ مروڑ کے نہ پیش کریں. تو میرے خیال میں یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے, ود ان نو ٹائم یہ حل ہو سکتے ہیں. لاسٹ منٹ کنڈی صاحب, اگر یہ بندے آپ کے نہیں ہیں تو ابھی آپ نے کیسے پراؤڈلی سجیسٹ کیا تھا کہ ہم سب ریزائن کر دیتے ہیں؟ یہ تو بندے آپ کے نہیں ہیں, آپ کے کہنے پہ ریزائن کیوں کر دیں گے؟ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کنڈی صاحب؟ نہیں, معصومانہ سوال میرا بادامی صاحب آپ سے یہ ہے کہ پنجاب کی کابینہ کتنے ممبرس کی ہے؟ پتہ نہیں کتنے ممبرس کی, لیکن پنجاب میں یہ تو نہیں ہو رہا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ اتنے میرے, نون کے اتنے, اس کے اتنے, اس کے. آپ پنجاب اتنا بڑا صوبہ, اس کی کابینہ کے ممبرس کی تعداد دیکھ لیں اور خیبر پختونخوا کی ممبرس دیکھ لیں کابینہ کے کتنے ہیں, تو آپ کو فرق نظر آئے. پنجاب مطلب میرے خیال میں 8, 10, 15 ممبرس سے چل رہے ہیں اور یہاں 28 ہو گئے ہیں. اور جو ہے اس پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں, اور یہ بھی دکھ رہا اب نگراں میں اسپیشل اسسٹنٹ کی کیا ضرورت ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسپیشل سے کیا, ہاں نگراں میں تو یار منسٹر ہوتے ہیں, 8-10 منسٹر ہوتے ہیں جو کہ صوبے کو مطلب ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے آتے ہیں. ادھر 28 کی کابینہ ہے, ادھر میرے خیال میں 10 کی ہے, 12 کی ہے. پنجاب میں اتنی ہے, مجھے کنفرم انفارمیشن نہیں کتنی. I rest my case, you answered my question. صحیح, ایسے ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہو گیا. مطلب ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو ویری مچ فیصل کریم کنڈی صاحب اور سمر بلور صاحبہ. اللہ حافظ.